अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान रईस अहमद सईदी नेटवर्क चैनल में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, सहरी और इफ्तार की बड़ी फजीलत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ कि सहरी खाने में बरकत है। इसी तरीके से अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क सहरी का लुक़मा है। यानी अहले किताब भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन उनके रोज़े और हमारे रोज़े में फ़र्क ये है कि हम सहरी करते हैं, वो सहरी नहीं करते। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ों में बरकत है, तीन चीज़ों में बरकत है, जमात और सरीद और सहरी में। जमात, सरीद और सहरी में, इन तीन चीज़ों में बरकत है। और एक हदीस है इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाहु अकबर। और इसी तरीके से सुनन इब्ने माजा की हदीस है। इस हदीस को बैहक़ी ने भी नकल किया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाने से दिन के रोज़ा पर इस्तिआनत करो और कैलूला से रात के क़याम पर। यानी सहरी खाने से दिन में ताकत मिलती है, मदद मिलती है, इंसान को रोज़ा रखने में दिक्कत और तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता है। और कैलूला कहते हैं आराम करने को। मगरिब बाद जब हम इफ्तार करते हैं, मगरिब के वक्त जब हम इफ्तार करते हैं, रोज़ा खोलते हैं, तो उसके बाद थोड़ा कैलूला करना चाहिए ताकि रात को क़याम करने में आसानी रहे। और इसी तरीके से सहाबी रसूल हैं, रिवायत करते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी तनावुल फरमा रहे थे। इरशाद फरमाया, ये बरकत है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दी तो इसे न छोड़ना। तबरानी कबीर में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन शख्सों पर खाने में इंशाअल्लाह ताला हिसाब नहीं, तीन लोगों पर खाने पीने में हिसाब नहीं, जबकि हलाल खाया हो, रोज़ादार और सहरी खाने वाला और सरहद पर घोड़ा बांधने वाला, इन लोगों से अल्लाह तबारक व तआला हिसाब किताब नहीं लेगा। इसी तरीके से हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी कुल की कुल बरकत है। यानी जितना भी खाओ सबके सब बरकत है, उसे ना छोड़ना, अगरचे एक घूंट पानी ही पी ले, क्योंकि सहरी खाने वालों पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। इसी तरीके से अब्दुल्लाह इब्ने अम्र बिन साइब बिन यजीद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से इस किस्म की रिवायतें आई हैं। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी और भी मुतादिद जो हदीस की ऑथेंटिक किताबें हैं। हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमेशा लोग खैर के साथ रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे। और भी हदीस है, सही इब्ने हिब्बान की हदीस है, रावी है, फरमाया कि मेरी उम्मत मेरी सुन्नत पर रहेगी जब तक इफ्तार में सितारों का इंतज़ार ना करे। यानी इफ्तारी में जल्दी करना है और सहरी में ताख़ीर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरमाया, मेरे बंदों में मुझे ज़्यादा प्यारा वो है जो इफ्तार में जल्दी करता है। हज़रत
یعلا حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا 3 چیزوں کو اللہ عز و جل محبوب رکھتا ہے: افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر، اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہودی نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ ایسے ہی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عامر وبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ اور سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث آپ سماعت کریں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں سے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پی لیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا جو روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا غازی کا سامان کر دے تو اسے بھی اتنا ہی ملے گا جتنا کہ روزہ دار کو۔ طبرانی کبیر کی حدیث ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہے جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ تو دوستو اس طرح سے بہت ساری احادیث ہے سحری اور افطار کے تعلق سے۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی ہم سحری اور افطار کو جس طریقے سے سنت ہے اسی طریقے سے کریں، اور دوسروں کو بھی جہاں تک ہو سکے سحری اور افطار کرائیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ان صورتوں کو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں جن میں صرف قضا لازم ہے، یعنی اگر روزے میں یہ چیزیں پائی جائے تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ بعض چیزوں میں کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ ان صورتوں کا بیان جس میں صرف قضا لازم ہے۔ دیکھیے مسئلہ نمبر 1، یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا پیا یا جمع کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی یا کھانے پینے پر مجبور کیا گیا، یعنی اکراہ شرعی، کسی نے بندوق رکھ دیا کہ کھاؤ نہیں تو گولی مار دیں گے، اکراہ شرعی اس کو کہا جاتا ہے، اکراہ شرعی پایا گیا، اگرچہ اپنے ہاتھ سے کھایا ہو تو صرف قضا لازم ہے، یعنی اس روزہ کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 2، بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تھا یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا یا ہوئی، اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب قصداً کھا لیا تو صرف قضا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کان میں تیل ٹپکایا یا پیٹ یا دماغ کی جھلی تک زخم تھا، اس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی، یا حقنہ لیا یا ناک میں دوا چڑھائی، یا پتھر کنکری مٹی روئی کاغذ گھاس وغیرہ ایسی چیز کھائی جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، یا رمضان میں بلا نیت روزہ کی طرح رہا، یا صبح کو نیت نہیں کی تھی، دن میں زوال سے پیشتر نیت کی اور بعد نیت کھا لیا، یا روزہ کی نیت تھی مگر روزہ رمضان کی نیت نہ تھی، یا اس کے حلق میں منہ یعنی بارش کی بوند یا اولا جا رہا، یا
بہت سا آنسو یا پسینہ نکل گیا، یا بہت چھوٹی لڑکی سے زنا کیا جو قابل جمع نہ تھی، یا مردہ یا جانور سے وطی کی، یا ران یا پیٹ پر جمع کیا، یا بوسہ لیا، یا عورت کے ہونٹ چوسے، یا عورت کا بدن چھوا، اگرچہ کوئی کپڑا حائل ہو مگر پھر بھی بدن کی گرمی محسوس ہوتی ہو، اور ان سب صورتوں میں انزال بھی ہو گیا، یا ہاتھ سے منی نکالی، یا مباشرت فاحشہ سے انزال ہو گیا، یا ادائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ فاسد کر دیا، اگرچہ وہ رمضان ہی کی قضا ہو، یا عورت روزہ دار سو رہی تھی، سوتے میں اس سے وطی کی گئی، یا صبح کو ہوش میں تھی اور روزہ کی نیت کر لی تھی، پھر پاگل ہو گئی اور اسی حالت میں اس سے وطی کی گئی، یا یہ گمان کر کے کہ رات ہے سحری کھا لی، یا رات ہونے میں شک تھا سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا یہ گمان کر کے کہ آفتاب ڈوب گیا ہے افطار کر لیا حالانکہ ڈوبا نہ تھا، یا دو شخصوں نے شہادت دی کہ آفتاب ڈوب گیا اور دو نے شہادت دی کہ دن ہے، اور اس نے روزہ افطار کر لیا، بعد کو معلوم ہوا کہ غروب نہیں ہوا تھا، ان سب صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ کیا چیز ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، پہلے آپ مسائل سن لیں۔ مسئلہ نمبر 4، مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، مجنون کو ہوش ہو گیا، مریض تھا اچھا ہو گیا، جس کا روزہ نہیں تھا، جس کا روزہ جاتا رہا، اگرچہ جبرن کسی نے توڑوا دیا، یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز حلق میں جا رہی ہے، کافر تھا مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا، ان سب صورتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزہ کے مثل گزارنا واجب ہے، یعنی یہ نہیں کہ اب روزہ ٹوٹ گیا تو کھاتے رہو، روزہ کی ہی طرح رہنا واجب ہے، اور نابالغ جو بالغ ہوا یا کافر تھا مسلمان ہوا ان پر اس دن کی قضا واجب نہیں، باقی سب پر قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 5، نابالغ دن میں بالغ ہوا یا کافر دن میں مسلمان ہوا اور وہ وقت ایسا تھا کہ روزہ کی نیت ہو سکتی ہے اور نیت کر بھی لی، پھر وہ روزہ توڑ دیا تو اس دن کی قضا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، بچہ کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں، اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑے تو پھر پڑھوائیں۔ مسئلہ نمبر 7، حیض و نفاس والی عورت صبح شادی کے بعد پاک ہو گئی، اگرچہ زہوائے کبریٰ سے پیشتر اور روزہ کی نیت کر لی تو آج کا روزہ نہ ہوا، نہ فرض نہ نفل، اور مریض یا مسافر نے نیت کی، یا مجنون جو پاگل تھا ہوش میں آ کر نیت کی تو ان سب کا روزہ ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 8، صبح سے پہلے یا بھول کر جماع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی یاد آنے پر فوراً جدا ہو گیا تو کچھ نہیں، اور اسی حالت پر رہا تو قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، یعنی جب کہ وصیت کی اور مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں کر دے تو بہتر ہے۔ اور اکراہ شرعی کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو صحیح دھمکی دے کہ اگر تو روزہ نہ توڑے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، یا ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، یا ناک کان وغیرہ کوئی عضو کاٹ ڈالوں گا، یا سخت ماروں گا، اور روزہ دار یہ سمجھتا ہو کہ یہ کہنے والا جو کچھ کہتا ہے کر گزرتا ہے، تو اس کو اکراہ شرعی کہتے ہیں۔ اور کفارہ کہتے ہیں روزے کے بدلے میں ایک روزہ اگر بغیر کسی عذر کی کسی نے توڑ دیا تو اس پر 60 روزے مسلسل رکھنا واجب ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس پر واجب ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ 9-10 مسائل ہم نے بیان کیا بہتر طریقے سے سمجھے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آ کر کے بتائیں۔
اور اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ لائک بھی کریں۔ آگے ہم آپ کو ان صورتوں کے بارے میں بیان کریں گے جن پر کفارہ بھی لازم ہے۔ ان صورتوں کا بیان جن میں کفارہ بھی لازم ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم نے کہ ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جمع کیا، انزال ہوا ہو یا نہیں، یا اس روزہ دار کے ساتھ جمع کیا گیا، یا کوئی غذا یا دوا کھائی یا پانی پیا، یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، یا کوئی ایسا فعل کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، پھر قصداً کھا پی لیا، مثلا فسد یا پچنا لیا یا سرما لگایا یا جانور سے وطی کی یا عورت کو چھوا یا بوسہ لیا یا ساتھ لیٹایا یا مباشرت فاحشہ کی، مگر ان سب صورتوں میں انزال نہ ہوا، یا پاخانہ کے مقام میں خشک انگلی رکھی، اب ان افعال کے بعد قصداً کھا لیا، تو ان سب صورتوں میں روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اور اگر ان صورتوں میں افطار کا گمان نہ تھا اور اس نے گمان کر لیا، اگر کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ روزہ ختم ہو گیا اور وہ مفتی ایسا ہو کہ اہل شہر کا اس پر اعتماد ہو، اس کے فتویٰ دینے پر اس نے قصداً کھا لیا، یا اس نے کوئی حدیث سنی تھی جس کے صحیح معنی نہ سمجھ سکا اور اس غلط معنی کے لحاظ سے جان لیا کہ روزہ جاتا رہا اور قصداً کھا لیا، تو اب کفارہ لازم نہیں، اگرچہ مفتی نے غلط فتویٰ دیا یا جو حدیث اس نے سنی وہ ثابت نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 2، جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو، اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، مسافر بعد صبح کے ضحوہ کبریٰ سے پہلے وطن کو آیا اور روزہ کی نیت کر لی، پھر توڑ دیا، یا مجنون اس وقت ہوش میں آیا اور روزہ کی نیت کر کے پھر توڑ دیا تو کفارہ نہیں لگے گا۔ مسئلہ نمبر 4، کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جو روزہ کے منافی ہو، یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی، مثلا عورت کو اسی دن میں حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بیمار ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو کفارہ ساقط ہے اور سفر سے ساقط نہ ہوگا کہ یہ اختیاری امر ہے۔ یوں ہی اگر اپنے کو زخمی کر لیا اور حالت یہ ہو گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کفارہ ساقط نہ ہوگا، یعنی کفارہ ایسی صورت میں ادا کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، وہ کام کیا جس سے کفارہ واجب ہوتا ہے، پھر بادشاہ نے اسے سفر پر مجبور کیا، کفارہ ساقط نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، مرد کو مجبور کر کے جمع کرایا، یا عورت کو مرد نے مجبور کیا، پھر اثناء جمع میں اپنی خوشی سے مشغول رہا یا رہی، تو کفارہ لازم نہیں کہ روزہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ مجبوری سے مراد اکراہ شرعی ہے جس میں قتل یا عضو کاٹ ڈالنے یا ضرب شدید کی صحیح دھمکی دی جائے اور روزہ دار بھی سمجھے کہ اگر میں اس کا کہا نہ مانوں گا تو جو کہتا ہے کر گزرے گا۔ مسئلہ نمبر 7، کفارہ واجب ہونے کے لیے بھرپیٹ کھانا ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا کھانے سے بھی واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8، تیل لگایا یا غیبت کی، پھر یہ گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، یا کسی عالم ہی نے روزہ جانے کا فتویٰ دے دیا، اب اس نے کھا پی لیا، جب بھی کفارہ لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 9، قئی آئی یا بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا اور ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا، پھر اس کے بعد کھا لیا تو کفارہ لازم نہیں، اور اگر احتلام ہوا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا پھر کھا لیا تو کفارہ لازم ہے۔ مسئلہ 10، لعاب تھوک کر چاٹ گیا یا دوسرے کا تھوک نگل گیا تو کفارہ نہیں، مگر محبوب کا لذت یا معظم دینی کا تبرک کے لیے تھوک نگل گیا تو کفارہ لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 11، جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ان میں شرط ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو،
اور معصیت کا قصد نہ کیا ہو، ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، کچا گوشت کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے، مگر جبکہ سڑا ہو یا اس میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں، مگر گل ارمنی یا وہ مٹی جس کے کھانے کی اسے عادت ہے کھائی تو کفارہ واجب ہے، اور نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے، زیادہ کھایا تو نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، نجس شوربے میں روٹی بھگو کر کھائی یا کسی کی کوئی چیز غصب کر کے کھا لی تو کفارہ واجب ہے، اور تھوک میں خون تھا اگرچہ خون غالب ہو نگل لیا یا خون پی لیا تو کفارہ نہیں لگے گا۔ مسئلہ نمبر 15، کچی بیہی کھائی یا پستہ یا اخروٹ مسلم یا خشک یا بادام مسلم نگل لیا یا چھلکے سمیت انڈا یا چھلکے کے ساتھ انار کھا لیا تو کفارہ نہیں، اور خشک پستہ یا خشک بادام اگر چبا کر کھایا اور اس میں مغز بھی ہو تو کفارہ ہے، اور مسلم نگل لیا ہو تو نہیں، اگرچہ پھٹا ہو، اور تر بادام مسلم نگلنے میں بھی کفارہ ہے۔ مسئلہ نمبر 16، چنے کا ساگ کھایا تو کفارہ واجب ہے، یہی حکم درخت کے پتوں کا ہے جبکہ کھائے جاتے ہوں ورنہ نہیں، یعنی اگر کھائے جانے والا درخت کے پتے ہوں تو۔ مسئلہ نمبر 17، خربوزہ یا تربوز کا چھلکا کھایا اگر خشک ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہوں تو کفارہ نہیں ورنہ ہے۔ کچے چاول باجرہ مسور مونگ کھائی تو کفارہ نہیں، یہی حکم کچے جو کا ہے اور بھنے ہوئے چنے کا ہے تو کفارہ لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 18، تل یا تل کے برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے نگل گیا تو روزہ گیا اور کفارہ واجب۔ مسئلہ نمبر 19، دوسرے نے نوالا چبا کر دیا اس نے کھا لیا یا اس نے خود اپنے منہ سے نکال کر کھا لیا تو کفارہ نہیں، بشرطے کہ اس کے چبائے ہوئے کو لذت یا تبرک نہ سمجھتا ہو۔ مسئلہ نمبر 20، سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح طلوع ہو گئی یا بھول کر کھایا رہا تھا، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا نگل لیا تو دونوں صورتوں میں کفارہ واجب، مگر جب منہ سے نکال کر پھر کھایا ہو تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 21، عورت نے نابالغ یا مجنون سے وطی کرائی یا مرد کو وطی کرنے پر مجبور کیا تو عورت پر کفارہ واجب ہے، مرد پر نہیں۔ مسئلہ نمبر 22، مشک زعفران کافور سرکہ کھایا یا خربوزہ تربوز ککڑی کھیرا باقلہ کا پانی پیا تو کفارہ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 23، رمضان میں روزہ دار قتل کے لیے لایا گیا، اس نے پانی مانگا، کسی نے اسے پانی پلا دیا پھر وہ چھوڑ دیا گیا تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 24، باری سے بخار آتا تھا اور آج باری کا دن تھا، اس نے یہ گمان کر کے کہ بخار آئے گا روزہ قضاً توڑ دیا تو اس صورت میں کفارہ ثابت ہے۔ عورت کو معین تاریخ پر حیض آتا تھا اور آج حیض آنے کا دن تھا، اس نے قصداً روزہ توڑ دیا اور حیض نہ آیا تو کفارہ ثابت ہو گیا۔ یوں ہی اگر یقین تھا کہ دشمن سے آج لڑنا ہے اور روزہ توڑ ڈالا اور لڑائی نہ ہوئی تو کفارہ واجب نہیں ہے۔ دشمن سے مراد میدان جہاد ہے، یہ عام دشمن نہیں۔ مسئلہ 25 نمبر مسئلہ یہ ہے، روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک رقبہ یعنی باندی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے مثلاً اس کے پاس نہ لونڈی غلام ہے نہ اتنا مال کے خریدے، یا مال تو ہے مگر رقبہ میسر نہیں یعنی غلام یا باندی، جیسے آج کل یہاں ہندوستان میں تو پیدل پہ 60 روزے رکھے، یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکین کو بھر پیٹ کھانا دونوں وقت کھانا کھلائے، اور روزے کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن کا بھی چھوٹ گیا تو اب سے 60 روزے رکھے، یعنی پھر سے 60 روزے، پہلے کے روزے محسوب نہ ہوں گے، اگرچہ 59 رکھ چکا تھا، اگرچہ بیماری وغیرہ کسی عذر کے سبب چھوٹا ہو، مگر عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناگے ہوئے یہ ناگے نہیں شمار کیے جائیں گے، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے دونوں مل کر 60 ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 26، اگر 2 روزے توڑ دیے تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے کا ابھی کفارہ نہ ادا کیا ہو،
یعنی جبکہ دونوں 2 رمضان کے ہوں، اور اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہوں اور پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ایک ہی کا کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ کفارہ کے متعلق دیگر جزیات کتاب الطلاق باب الظہار میں انشاءاللہ تعالی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو اگر مزید تفصیل جاننا ہے تو۔ مسئلہ نمبر 27، آزاد، غلام، مرد، عورت، بادشاہ، فقیر سب پر روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے، یہاں تک کہ باندی کو اگر معلوم تھا کہ صبح ہو گئی، اس نے اپنے آقا کو خبر دی کہ ابھی صبح نہ ہوئی، اس نے اس کے ساتھ جمع کیا تو لونڈی پر کفارہ واجب ہوگا اور اس کے مولا پر صرف قضا کفارہ نہیں۔ یہ سارے مسائل جو ہم نے آپ کو بیان کیے در المختار میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جوہرہ نیرہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، فتاوی ہندیہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، فتاوی عالمگیری میں، بدائع ثنائے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بحر شریعت میں بھی اگر آپ چاہیں مطالعہ کرنے تو اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو بیان کریں گے جن سے روزہ تو مکروہ ہو جاتا ہے لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور ان چیزوں کا بھی ہم پر جاننا بے حد ضروری ہے، لازم ہے۔ روزہ کے مکروہات کا بیان ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ جو مکروہ چیزیں ہیں روزے کی حالت میں ہم نہ کریں، اس سے روزہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ پوری ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیں دوستو، بہت اہم ویڈیو ہے۔ مسئلہ نمبر 1، جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا عورت کا شوہر یا باندی غلام کا آقا بدمزاج ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جائے، نہ حیض و نفاس والی یا کوئی اور بے روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے دے، تو بچہ کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں ہے۔ کتاب الصوم باب ما یفسد الصوم ما لا یفسد الصوم، یہ آپ کو بحث در المختار وغیرہ میں جو فقہ کی کتاب ہے مشہور اس میں مل جائے گی۔ چکھنے کے وہ معنی نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لینا کہ یوں تو کراہت کیسا روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ کفارہ کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں، اس میں سے حلق میں کچھ نہ جائے۔ مسئلہ نمبر 3، کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا تو چکھنے میں حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بلا عذر چکھنا جو مکروہ بتایا گیا یہ فرض روزہ کا حکم ہے، نفل میں کراہت نہیں جبکہ اس کی حاجت ہو۔ مسئلہ نمبر 5، عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا، احتلام ہو جائے گا، نائٹ فال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا، اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزہ میں مطلقاً مکروہ ہے۔ یوں ہی مباشرت فاحشہ۔ اور مسئلہ نمبر 6 دیکھیں کہ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں، مگر جبکہ زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے تو یہ دونوں باتیں بغیر روزہ کے بھی مکروہ ہیں اور روزہ میں بدرجہ اولا۔ مسئلہ نمبر 7، روزہ میں مسواک کرنا مکروہ نہیں بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے روزہ میں بھی مسنون ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد، کسی وقت مکروہ نہیں۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 8، فسد کھلوانا، پچنے لگوانا مکروہ نہیں جبکہ ضعف کا اندیشہ نہ ہو، اور اندیشہ ہو تو مکروہ ہے۔ اسے چاہیے کہ غروب آفتاب تک مؤخر کرے،
मसला नंबर 9, रोज़ादार के लिए कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना मकरूह है। कुल्ली में मुबालगा करने के ये माना है कि भर मुंह पानी लेकर और वज़ू व गुस्ल के अलावा ठंड पहुंचाने की गर्ज से कुल्ली करना या नाक में पानी चढ़ाना या ठंडा करने के लिए नहाना, बल्कि बदन पर भीगा कपड़ा लपेटना मकरूह नहीं। हाँ, अगर परेशानी जाहिर करने के लिए भीगा कपड़ा लपेटा तो मकरूह है कि इबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं। मसला नंबर 10, पानी के अंदर रिया खारिज करने से रोज़ा नहीं जाता मगर मकरूह है और रोज़ादार को इस्तिंजे में मुबालगा करना भी मकरूह है। आलमगीरी यानी दिनों में हुक्म ये है कि इस्तिंजा करने में नीचे को जोर दिया जाए और रोज़ा में ये मकरूह है। मसला नंबर 11, मुंह में थूक इकट्ठा करके निगल जाना बगैर रोज़ा के भी नापसंद और रोज़ा में मकरूह है। मसला नंबर 12, रमज़ान के दिनों में ऐसा काम करना जायज़ नहीं जिससे ऐसा ज़ौफ़ आ जाए कि रोज़ा तोड़ने का ज़न्ने गालिब हो। लिहाजा नानबाई को चाहिए कि दोपहर तक रोटी पकाए फिर बाकी दिन में आराम करे। यही हुक्म मेहमान, मजदूर और मशक्क़त के काम करने वालों का है कि ज़्यादा ज़ौफ़ का अंदेशा हो तो काम में कमी कर दें कि रोज़े अदा कर सकें। मसला नंबर 13, अगर रोज़ा रखेगा तो कमज़ोर हो जाएगा, खड़े होकर नमाज ना पढ़ सकेगा, तो हुक्म है कि रोज़ा रखें और बैठकर नमाज पढ़ें, जबकि खड़ा होने से इतना ही आजिज़ हो जो बाब सलातुल मरीज़ में आप पढ़ सकते हैं। मसला नंबर 14, सेहरी खाना और उसमें ताख़ीर करना मुस्तहब है मगर इतनी ताख़ीर मकरूह है कि सुबह हो जाने का शक हो जाए। मसला नंबर 15, इफ्तार में जल्दी करना मुस्तहब है मगर इफ्तार इस वक्त करे कि गुरूब का गालिब गुमान हो। जब तक गुमान गालिब ना हो इफ्तार ना करे, अगरचे मुअज्जिन ने अजान कह दी है और अब्र के दिनों में इफ्तार में जल्दी ना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इन मसाइल को आप गौर से सुन रहे हैं और अमल भी करेंगे। 16 नंबर मसला देखें, एक आदिल के कौल पर इफ्तार कर सकता है जबकि उसकी बात सच्ची मानता हो और अगर उसकी तस्दीक ना करे तो उसके कौल की बिना पर इफ्तार ना करे, यूँ ही मस्तूर के कहने पर भी इफ्तार ना करे। और आजकल अक्सर इस्लामी मकामात पर इफ्तार के वक्त तोप चलने का रिवाज है, इस पर इफ्तार कर सकता है अगरचे तोप चलाने वाले फासिक हों, जबकि किसी आलिम मुहक्किक तौक़ीद दान मुहतात फिद्दीन के हुक्म पर चलती हो। किताब सौम में भी आप इस बहस को देख सकते हैं। आजकल के आम उलमा भी इस फन से नावाकिफ महज हैं और जंतरिया के शाये होती हैं, अक्सर गलत होती हैं, उन पर अमल जायज़ नहीं। यूँ ही सहरी के वक्त अक्सर जगह नक्कारा बचता है, उन्हीं शराइत के साथ इसका भी एतबार है अगरचे बजाने वाला कैसा ही हो। मसला नंबर 17, सहरी के वक्त मुर्ग की अजान का एतबार नहीं कि अक्सर देखा गया है कि सुबह से बहुत पहले अजान शुरू कर देते हैं, बल्कि जाड़े के दिनों में तो बाज़ मुर्ग 2 बजे से अजान कहना शुरू कर देते हैं, हालांकि उस वक्त सुबह होने में बहुत वक्त बाकी रहता है। यूँ ही बोलचाल सुनकर और रोशनी देखकर बोलने लगते हैं। मसला नंबर 18, सुबह सादिक को रात का मुतलकन छठा या 7वां हिस्सा समझना गलत है। रहा ये कि सुबह किस वक्त होती है उसे हम बाबुल औकात में मुताला कर सकते हैं, वहाँ से मालूम करें। और ये जितने मसाइल आपने देखे दुरुल मुख्तार और बहार शरीयत, बदाए सनाए, मोतबर किताबों से आपके सामने मसाइल बयान हुए हैं। आप अगर उर्दू पढ़ने जानते हैं तो बहार शरीयत की जानिब रुजू कर सकते हैं, क्योंकि बहार शरीयत ऑथेंटिक किताब है, उर्दू किताब है, लेकिन उसमें हवाला मज़कूर है, उस हवाले के ज़रिए से आप ऊपर की किताबें मुताला कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको भी आप लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसी तरीके से हम और भी दूसरे मसाइल को आपके सामने रमज़ान के महीने में बयान करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी जो भी सवालात है आप सवालात को कमेंट बॉक्स में आकर के कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम उन सारे सवालात का जवाब वीडियो की शक्ल में आपको देंगे। और अगर आपको कोई ज़रूरी मसाइल पूछना है
تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں آ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ رہی ہے تو آپ ضرور لائک کریں، اور اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی سوال یا ڈاؤٹ ہے تو آپ آ کر کے کمنٹ باکس میں ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اپنے دوست کو اب اجازت دیجیے، اور تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، اور کچھ مسائل ہیں، ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں جاتا، ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا روزہ فاسد نہیں ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزہ کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گناہ گار ہوا، مگر جبکہ وہ روزہ دار بہت کمزور ہو کے یاد دلائے گا تو کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر لے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ بعض مشائخ نے کہا جو جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلائے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے کہ جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، اور اصل حکم یہ ہے کہ جو جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں بلکہ قوت و ضعف کا لحاظ ہے، لہٰذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 3، مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ کا غبار ہو، اسی طریقے سے خاک اڑی یا جانوروں کے کھور یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، اگر خود قصداً دھواں پہنچایا تو فاسد ہو گیا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر اگربتی وغیرہ خوشبو سلگتی تھی اور اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا، روزہ ختم۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ یاد ہو، اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ مسئلہ نمبر 4، بھری سینگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 5، بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا، یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کر کیا مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جمع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا ہو، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 6، غسل کیا اور پانی کی خنکی اندر محسوس ہوئی یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اس سے نگل گیا، یا دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا ہڑ چوسی اور تھوک نگل گیا مگر تھوک کے ساتھ ہڑ کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا، یا کان میں پانی چلا گیا، تنکے سے کان کھجایا، اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا۔ مسئلہ نمبر 7، روزہ دار کے پیٹ میں کسی نے نیزہ یا تیر بھونک دیا، اگرچہ اس کی بال یا پیکان پیٹ کے اندر رہ گئی یا اس کے پیٹ میں جھلی تک زخم تھا، کسی نے کنکری ماری کے اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر خود اس نے یہ سب کیا، بھال یا پیکان یا کنکری اندر رہ گئی تو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 8، بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار ٹوٹا نہ تھا کہ اسے چڑھا کر پی گیا، یا ناک میں ریٹ آ گئی بلکہ ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع نہ ہوئی تھی کہ اسے چڑھا کر نگل گیا، یا خنخار منہ میں آیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہ جائے گا مگر ان باتوں سے احتیاط چاہیے۔ مسئلہ نمبر 9، مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، قصداً نگلی تو جاتا رہا۔
مسئلہ نمبر 10، بھولے سے جمع کر رہا تھا، یاد آتے ہی الگ ہو گیا، صبح صادق سے پیشتر جمع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی جدا ہو گیا، روزہ نہ گیا، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونے کے بعد انزال ہو گیا، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونا یاد آنے اور صبح ہونے پر ہوا کہ جدا ہونے کی حرکت جمع نہیں، اور اگر یاد آنے یا صبح ہونے پر فوراً الگ نہ ہوا، اگرچہ صرف ٹھہر گیا اور حرکت نہ کی، روزہ جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 11، بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی الگ اگل دیا، روزہ نہ گیا، اور نگل لیا تو دونوں صورتوں میں روزہ ختم۔ مسئلہ نمبر 12، غیر سبیل میں جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ یوں ہی ہاتھ سے منی نکالنے میں اگرچہ یہ سخت حرام ہے کہ حدیث میں اس کو ملعون فرمایا ہے، سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چوپایا یہ مردہ سے جمع کیا، چوپایا یا مردہ سے جمع کیا اور انزال نہ ہوا تو روزہ نہ گیا، اور انزال ہوا تو جاتا رہا۔ جانور کا بوسہ لیا یا اس کی فرض کو چھوا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ انزال ہو گیا ہو۔ مسئلہ نمبر 14، احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ ہے، گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسئلہ نمبر 15، جنابت کی حالت میں صبح کی بلکہ اگرچہ سارے دن جنب رہا اور روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصداً غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ و حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ ناپاکی جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مسئلہ نمبر 16، جن یعنی پری سے جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی جب کہ انسانی شکل میں نہ ہو، اور انسانی شکل میں ہو تو وہی حکم ہے جو انسان سے جمع کرنے کا ہے۔ مسئلہ نمبر 17، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ یہ مسائل بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب اپنے دوست کو اجازت